नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 130 से 133 तक का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और साथ ही साथ इन आयात को समझने के लिए, जानने के लिए इनकी तफसीर, इनका तर्जुमा और इनका शान नज़ूल भी जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात को किस वक्त और क्यों नाजिल फरमाया, और इन आयात का क्या मफ़हूम है, अल्लाह पाक का क्या अहकाम है, अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं इन आयात मुबारका में। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कुरान पाक के इस इल्म को समझने के लिए अपना थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि यही वो वक्त है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी आखिरत संवरनी है और हम अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं। किस तरह संवार सकते हैं कि इसमें बताए हुए अहकामात को समझकर उनको अपनी ज़िंदगी पर दाखिल करके, अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल करके हम अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं और अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। इसलिए आप इसको समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अब अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वाह और मन, कौन है, यरगबू जो मुँह फेरे, और कौन है जो मुँह फेरे, यानी ये इस्तफहामिया तौर पे पूछा जा रहा है कि कौन है जो मुँह फेरे अन से, मिल्लती दीन से, इब्राहीम के दीन से, कौन है जो मुँह फेरे इब्राहीम के दीन से, इल्ला मगर मन जो सफ़ीहा बेवकूफ़ होगा, नफ्सहू दिल का, या उसका दिल बेवकूफ़ होगा, यानी दिल का अहमक जो होगा, दिल का जो बेवकूफ़ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कौन है जो इब्राहीम के दीन से मुँह फेरे सिवाय उसके जो दिल का अहमक होगा। इस आयत को लफ्ज़ी तौर पे तो हमने समझ लिया कि इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, बामुहावरा तर्जुमा क्या है, लेकिन इसका मफ़हूम समझने के लिए इसका शान नज़ूल देख लेते हैं कि उलमाए यहूद में से हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम लाने के बाद अपने दो भतीजों मुहाजिर और सलमा को इस्लाम की दावत दी, यानी उनके नाम थे, एक का नाम मुहाजिर था और एक का सलमा नाम था। उनको दीन इस्लाम की दावत दी और इनसे फरमाया कि तुमको मालूम है कि अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है कि मैं औलाद इस्माइल से एक नबी पैदा करूँगा जिनका नाम अहमद होगा, और जो इन पर ईमान लाएगा राहयाब होगा, और जो ईमान ना लाएगा मलऊन है। ये सुनकर सलमा ईमान ले आए और मुहाजिर ने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर ज़ाहिर कर दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस रसूल मुअज़्ज़म के माबूस होने की दुआ फरमाई। तो जो इनके दीन से फिरे वो हज़रत इब्राहीम के दीन से फिरा। इससे यहूद व नसारा मुशरिकीन अरब पर तारीज़ है जो अपने आप को इफ्तिखारन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं, यानी ख़ुद पर फ़ख्र करते हुए अपना फ़ख्र ज़ाहिर करने के लिए ये अपने आप को हज़रत इब्राहीम की तरफ मंसूब करते हैं कि हम उनकी औलाद में से हैं। जब हालांकि असल बात यह है कि जब उनके दीन से, यानी हज़रत इब्राहीम के दीन से वो लोग फिर गए, उनकी बात ना मानी, तो उनकी शराफत, उनका इफ्तिखार किसी काम का नहीं है। कैसे फिर गए उनके दीन से? यहूदी और नसरानी इस तरह फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत, इनकी नवीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में फरमाई थी और फरमाया था कि एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर दुनिया में हो गया, इसके बाद अगर ये लोग आप पर ईमान नहीं लाते, अपने नबी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात पर अमल नहीं करते, उनके हुक्म पर अमल नहीं करते, तो उनका शर्फ, उनका इफ्तिखार किसी काम का नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में वाज़िह तौर पर जो फरमाया है कि जो दिल का बेवकूफ़ या दिल का अहमक होगा, तो यहाँ पे मुराद कौन है? यहाँ पे मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम के वो दो भतीजे हैं, मुहाजिर और सलमा। मुहाजिर जिसने इनकार किया था और सलमा ने दावत इस्लाम कबूल कर ली थी। तो यहाँ पे मुहाजिर मुराद हैं, या वो लोग मुराद हैं जो कि ईमान नहीं लाते और अपने नबी की जो है वो बात का हुक्म जो है वो नहीं मानते। तो आगे चलते हैं। वलक़द और तहकीक, इस्तफ़ई ना हु, हमने कद इस्तफ़ई ना हु, हमने उसको चुन लिया। ठीक है, इस्तफ़ई ना हु, चुन लिया। हु ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है?
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے اس کو چن لیا۔ کس کو چن لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں۔ سبحان اللہ، اب یہ اللہ رب العزت انعامات بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں کیا عزت دی، کیا شرف دیا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، کون؟ ابراہیم۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک ابراہیم، فی الآخرتی، فی میں آخرتی، آخرت میں، اور ابراہیم آخرت میں، لا ساتھ، من الصالحین، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ لمن الصالحین، صالحین کے ساتھ ہو گئے۔ اب صالحین پہ یہاں پہ کون سے لوگ مراد ہیں کہ جن کے درجات اللہ رب العزت نے بلند کیے، اور سب سے بلند درجہ کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح طور پہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا میں ان کے لیے یہ شرف ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چن لیا، اور آخرت میں ان کے لیے یہ شرف ہوگا کہ بے شک وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اذ، جب، قالا، فرمایا، لہو، اس سے، ہو ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کس سے؟ ابراہیم سے۔ اذ، جب، قالا، فرمایا، لہو، اس سے، ربہ، اس کے رب نے۔ کس کے رب نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے۔ اور جب فرمایا ابراہیم سے اس کے رب نے، اسلم، کہ تو گردن رکھ یا تو فرما برداری کر۔ قالا، تو فرمایا، اسلم تو میں انا ضمیر مخفی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قالا، تو عرض کی، اسلم تو، میں نے گردن رکھی یا میں نے فرما برداری کی، لام واسطے یا لیے، ربی، اپنے رب کے لیے۔ اور جب اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم تو اپنی گردن رکھ یا تو فرما برداری کر، تو قالا، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی گردن رکھی، کس کے لیے؟ ربی، جو کہ رب ہے عالمین، سارے جہان کا، میں نے اس کے لیے اپنی گردن رکھی یا میں نے خود کی فرما برداری اس کے لیے کی جو کہ سارے جہان کا رب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک جب کہا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ووسا، اور وصیت کی، بہا، ساتھ اس کے، ابراہیم نے، ووسا، اور وصیت کی، بہا، ساتھ اس کے، ابراہیم نے بھی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، ویعقوب، اور یعقوب نے، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب کیا وصیت کی؟ یہ آگے چل کے اللہ رب العزت نے خود ہی اپنی آیات مبارکہ میں جو ہے اس کا واضح طور پہ بتا دیا۔ انا، بے شک، اللہ تعالیٰ نے استفا، چن لیا ہے، لقم، تمہارے لیے، یا خاص کر دیا ہے، یہ چن لیا ہے، لقم، کم ضمیر تمہاری طرف لوٹ رہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا، چن لیا ہے، لقم، تم کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا ہے، ان کے لیے چن لیا ہے، لقم، تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا، مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلمان ہو۔ چن لیا، لکم، تمہارے لیے، دین کو۔ اب صرف دین اگر ہو تو اس سے کوئی بھی دین مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ لام تعریف لگ گیا ہے، یعنی الف لام ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ خاص دین ہو گیا ہے، یعنی دین اسلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا، مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلمان ہو جو کہ اے میرے بیٹو، اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہو جاتا ہے تو تم اس صورت میں اس طرح نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، بلکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ بلکہ، تم تھے، شہداء، گواہ۔ اب چلے پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ شہداء، گواہ، اذ، جب، حضرا، آئی، یعقوب کو، موت، اور تم گواہ تھے جب موت آئی، کس کو؟ یعقوب کو، یا وقت نزاع آیا یا وقت وفات آیا یعقوب علیہ السلام کا، تو پھر کیا ہوا؟ اذ، جب، قالا، فرمایا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں کو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یعنی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بلکہ تم خود موجود تھے یا خود گواہ ہو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ، جب، قالا، فرمایا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے، کس نے فرمایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما استفہامیہ ہے، یہ نافیہ نہیں ہے، اس لیے ما کا معنی کیا ہوگا؟ کس کی، ٹھیک ہے، پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو کہا، کس نے کہا؟
ان کے بیٹوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی، الہ معبود کی کا تیرے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کا ضمیر لوٹ رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ اور معبود کی آبائکا تیرے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب پہلے آیت کے اتنے حصے کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ تم خود موجود تھے۔ تو یہ کس کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم خود موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کی رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب اللہ رب العزت کا یہ فرمان ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو واضح ہو گیا کہ اس حصے کو فرمانے کا کیا مقصد تھا کہ یہ یہودیوں کے رد کے لیے آئی تھی کہ جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہتان باندھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی تلقین کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے کیا وصیت کی تھی، اور یہ بھی فرما دیا کہ تم لوگ یعنی تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ موجود تھے اور ان کے سامنے کی یہ بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی اولاد کو کیا حکم دیا تھا، بنی اسرائیل تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت میں ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو کہ آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ اب آیت مبارکہ میں کیا مذکور ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ انتم الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرنا لیکن تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد یہودیوں کے رد کے لیے فرما دیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو تم لوگ ان کے پاس موجود تھے، تب کیا ہوا؟ اذ جب قالا فرمایا لبنی اپنے بیٹوں کو ما تعبدوا من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کا جو ہے وہ کرو گے، عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہہ دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے رب کی اور تمہارے آباء و اجداد کے رب کی، ابراہیم کی و اسماعیل اور اسماعیل کی و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، کہ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ اے والد ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے اور تمہارے آباء و اجداد کے رب کی عبادت یا پوجا یا بندگی کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، الہن جو کہ معبود ہے، واحدن ایک یا اکیلا، یعنی کہ ہم ایسے اکیلے واحد رب کی عبادت کریں گے جو کہ اسحاق، اسماعیل، ابراہیم اور تمہارے آباء و اجداد اور تمہارا بھی رب ہے، اور نحن ہم لہو اسی کے لیے ہی مسلمون گردن جھکانے والے رہیں گے یا اس کے حضور ہی گردن رکھیں گے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ابا میں داخل کرنا تو اس لیے ہے کہ آپ ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک ہیں، اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر کیا قرآن پاک میں۔ ایک دفعہ پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کی پوجا کریں گے، اور پوجا کریں گے اس معبود کی جو تیرے آباء و اجداد کا ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق کا، الہن جو کہ معبود ہے، ایک جو معبود ہے ہم اس کی پوجا کریں گے، ونحن لہو مسلمون، اور ہم اسی کے ہی حضور گردن رکھیں گے یا اسی کے ہی حضور جو ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر سمجھ آ چکا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹس میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی پوری آپ کو سمجھانے کی۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔